एपिसोड 28। तैयारी कर लो बेटा, हैदराबाद स्टेशन आने वाला है। जोसफिन के हमसफर सबिया बानो उसे इत्तला देकर खुद अपना असबाब समेटने में मसरूफ हो गई। जोसफिन के साथ सामान्य सफ़र था ही कितना कि उसे समेटने की जहमत करना पड़ती, चुनाचा वो सबिया बानो की मदद करवाने लगी। उनके साथ खासा साजो सामान था। जोसफिन ने उस सारे सामान को समेटने में उनकी दिलोजान से मदद की। जीती रहो बेटी, तुम बिल्कुल मेरी नफीसा बानो जैसी हैं। उन्हों भी मिनटों में सारे काम निपटा देती है। जोसफिन खामोशी से मुस्कुराती रही। उसे इन मेहरबान खातून के हमसफरी ने बड़ा सहारा दिया था और घर से रवाना होते वक्त तबीयत पर जो अफसरदगी और इस्मलाल छाया हुआ था उसमें खासी कमी वाक़ हो गई थी। इधर स्टेशन पर कोई तुम्हारे को लेने आएगा या तुम्हें खुद नवाब साहब की हवेली पहुंचना होगा? जी, इत्तला तो भिजवा दी थी और वहां से पैगाम भी मिला था कि वक्त पर कोई स्टेशन पहुंच जाएगा। अब देखिए क्या होता है। पता तो मेरे पास लिखा हुआ है। पैगाम मिला है तो फिर कोई ना कोई ज़रूर तुम्हें लेने आएगा। नवाब साहब का ख़ानदान बड़ा ही वज़ादार है। सबिया बानो ने उसकी बात सुनकर उसे यकीन दहानी करवाई तो वो भी अपनी जगह इत्मीनान महसूस करने लगी। जब तक नवाब साहब की हवेली से कोई तुम्हें लेने नहीं आ जाता, मैं तुम्हारे साथ ही रुकी रहूंगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो। सबिया बानो ने उसे मज़ीद तसल्ली कराई और वाकई उन्होंने अपने इस कॉल पर अमल भी किया। हैदराबाद स्टेशन से गाड़ी रुकने के बाद जब मुलाजिम लड़का अकबर उनका सामान उठाना आया तो उन्होंने उसे आगाह कर दिया कि वो जोसफिन के स्टेशन पर रवाना होने तक उसके साथ ही रुकेंगी। चुनाचा अकबर उनका असबाब तांगे में रखवाकर उनके फारिग होने का इंतजार करें। अकबर उनके हुक्म का गुलाम था, इसलिए उनके फैसले से कैसे इख्तलाफ करता। खामोशी से अमल पैरा हो गया, जबकि सबिया बानो उसे किसी चूजे की तरह अपने परों में छुपाए ट्रेन से नीचे उतर आई। स्टेशन पर रिवायती सरज था। मुसाफिरों से ज़्यादा उन अफराद की तादाद थी जो अपने अजीज़ व अकारिब को रुखसत करने या उनके इस्तकबाल के लिए जत्थों की सूरत में आए हुए थे। जोसफिन और सबिया बानो जैसे मुसाफिर बहुत कम थे जिनसे मुतल्लिक हुजूम वहाँ मौजूद नहीं था। सबिया बानो की पोजीशन इस एतबार से बेहतर थी कि वो अपने शहर में वापस लौटी थी और किसी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार नहीं थी। उनके साथ अकबर जैसा ताबेदार लड़का भी मौजूद था जो ना सिर्फ उनका असबाब संभाले हुआ था बल्कि सवारी वगैरह का भी इंतज़ाम उसी के ज़िम्मे था। जोसफिन को तो यह अंदाज़ा भी ना था कि हस्बे वादा कोई उसे लेने आएगा भी या नहीं, और अगर आएगा तो वो उसे कैसे पहचानेगी। सबिया बानो के पहलू में खड़ी वो बस बेचैनी से इधर उधर नजरें दौड़ाती रही। वहाँ बेशुमार चेहरे थे लेकिन सबके सब अजनबी। उन अजनबी चेहरों में से किसी पर उसने अपने लिए खोज नहीं पाई, लेकिन फिर एक जगह उसकी नज़र ठहर गई। गत्ते के कागज़ पर अंग्रेजी में उसका नाम लिखा था और कार्ड को एक शख्स अपने सर से ऊपर उठाए मतलाशी नज़रों से इधर उधर देख रहा था। वो देखिए खाला जान, वो शख्स मेरे नाम का कार्ड उठाए हुए, लगता है वही मुझे लेने आया है। सबिया बानो ने फौरन आंखों पर हाथ का छज्जा बनाकर उसकी बताई हुई सिमत में देखा। हाँ माओ, वो नवाब साहब की हवेली का मुलाजिम इश्क तो है, मैं उसको अच्छी तरह पहचानती हूँ। उन्होंने तस्दीक की और उसका हाथ थामकर उस शख्स की जानिब बढ़ी। अब उसने भी उन लोगों को देख लिया था और जोसफिन के लिबास से अंदाज़ा लगाने में कामयाब हो गया था कि यही वो मतलूबा मेहमान है जिसे लेने वो स्टेशन पर आया है। मिस जोसफिन, उसने जोसफिन से सवालिया लहजे में पूछा तो जोसफिन ने इस बात में जवाब देकर सर हिलाया। आप मेरे साथ चलिए, आपके लिए मोटर मुंतज़िर है। जाओ बेटी जाओ, फी अमान अल्लाह। मैं तुम्हारी कामयाबी के वास्ते दुआ करूंगी। अपना पता तो मैं तुम्हें लिखवाई दी हूँ, अगर कोई मसला हो तो सीधी मेरे कने चली आना। सबिया ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए बड़ी मोहब्बत से कहा तो वो उनके खुलूस को दिल से महसूस करती हुई उन्हें अलविदा कहकर अपने मुखातिब के हमरा चल पड़ी। वो उसे अपने साथ एक सफ़ेद रंग की मोटर कार तक ले आया। कार की ड्राइविंग सीट पर पहले से कोई मौजूद था। वो छोटे मालिक नवाबजादा असदुल्ला हैं। उसके साथ चलते शख्स ने सरगोशी में उसे आगाह किया तो वह हैरान रह गई। नवाबजादा असदुल्ला का नाम उसके लिए अजनबी नहीं था। जिन साहब के हवाले से वो यहाँ आई थी वो नवाबजादा असदुल्ला ही के क्लास फेलो रहे थे, लेकिन वो उम्मीद नहीं कर सकती थी कि एक नवाबजादा उसे लेने स्टेशन तक चला आएगा। गुड मॉर्निंग सर। करीब पहुंचकर उसने बजुबान अंग्रेजी उसे सलाम पेश किया। गुड मॉर्निंग। नवाब असदुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया और जोसफिन दिल में यह एतराफ़ किए बगैर न रह सकी कि उसने इससे कबल किसी मर्द की इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट नहीं देखी। शख्सी वजहात के एतबार से भी नवाब असदुल्ला खूब था। उजली रंगत पर घने स्याह बाल और घोर स्याह आंखें खूब जच रही थीं। ड्राइविंग सीट पर बैठे होने के बावजूद उसका दराज कद और मजबूत सरापा नुमाया था। तशरीफ़ रखिए। नवाब असदुल्ला ने उसकी निगाह में अपने लिए सताइश को महसूस कर लिया, लेकिन बुर्दबारी से मुस्कुराते हुए उससे मुखातिब हुआ। प्ले कार्ड उठाकर आने वाला शख्स पिछली सीट का दरवाज़ा खोले उसके बैठने का मुंतज़िर था। जोसफिन झिझकती हुई अंदर बैठ गई। उसकी ज़िंदगी में यह पहला मौका था कि वो इतनी शानदार मोटर कार में बैठ रही थी, वरना उसके तबके में तो बस की सवारी का मैसर आ जाना भी एक नेमती तस्वुर किया जाता था।
کرائے کے پیسے موجود نہ ہونے کی صورت میں اس نے بہت بار طویل فاصلوں کو اپنے نازک پیروں سے طے کیا تھا، اس لیے اتنی آرام دہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا جھجکنا بڑا فطری عمل تھا۔ دروازہ کھولنے والا شخص اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کر کے خود آگے پیسنجر سیٹ پر جا بیٹھا۔ نواب اسد اللہ نے سبک رفتاری سے گاڑی آگے بڑھائی۔ آپ کا سفر تو اچھا گزرا نا؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے انگریزی میں جوزفین سے پوچھا۔ جی ہاں۔ یہ آپ کا حیدرآباد آنے کا پہلا موقع ہے؟ دوبارہ انگریزی میں ہی دریافت کیا گیا۔ جی، میں پہلی بار حیدرآباد آئی ہوں۔ اس بار جوزفین نے پورے جملے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ ایک ذہین لڑکی تھی اور اس نے فوراً اندازہ لگا لیا تھا کہ نواب زادہ اسد اللہ اس کی انگریزی دانی کا اندازہ لگانے کے لیے گفتگو کر رہا ہے اور اس کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنی لیاقت کو ثابت کر سکے۔ وہ پوری توجہ سے اس کے بظاہر معمولی سوالوں کے جواب دینے لگی۔ سادہ سے لہجے میں کیے جانے والے ان سوالوں کے جواب میں اسے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ اس میں کچھ کمال مخاطب کے دوستانہ رویے کا بھی تھا۔ اس نے نوابوں کے کروفر کے متعلق جتنی باتیں سن رکھی تھی، یہ شخص ان سے قطعی مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ ویل مس جوزفین، آپ سفر کر کے آئی ہیں، زنان خانے میں جا کر آرام کیجیے۔ ظہر آنے کے بعد ابا جان آپ سے ملاقات کریں گے اور وہی آپ کی ملازمت کے سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ بھی سنائیں گے۔ ہماری ڈیوٹی بس یہیں تک تھی۔ گاڑی بڑی سی حویلی کے پھاٹک سے گزر کر ایک مقام پر رکی تو نواب زادہ اسد اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور خود گاڑی سے اتر کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ایک سن بڑھ گیا۔ آئیے مس، میں آپ کو زنان خانے تک پہنچا دوں۔ نواب اسد اللہ کے قدموں کے نشان گنتی جوزفین کو ملازم نے مخاطب کیا تو وہ چونک کر گاڑی سے اتری۔ ملازم اسے اپنی ہمراہی میں لیے آگے بڑھا۔ اکا بیگم، یہ مس جوزفین ہے، آپ ان کے آرام کا خیال رکھیے، سپہر کو بڑے نواب صاحب ان سے ملاقات کریں گے۔ زنان خانے میں اسے سوتی ساڑی میں ملبوس ادھیڑ عمر کی خاتون کے حوالے کرتے ہوئے ملازم نے خاتون کو بتایا۔ ٹھیک ہے میاں، تم جاؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ خاتون نے نرمی سے جواب دے کر اسے رخصت کیا۔ خاتون کی شخصیت میں وقار تھا۔ انہوں نے گہرے نیلے بارڈر والی ہلکی آسمانی رنگ کی ساڑی بڑے سلیقے سے باندھ رکھی تھی۔ ساڑی کے ساتھ انہوں نے بلاؤز کے بجائے مکمل آستینوں والی سفید رنگ کی چھوٹی سی کرتی پہن رکھی تھی۔ اس انداز کی وجہ سے سطر پوشی کے تقاضے بہت اچھی طرح پورے ہو رہے تھے۔ جوزفین نے بمبئی میں عورتوں کو کثرت سے ساڑیاں پہنتے دیکھا تھا، لیکن ان کے ساڑی باندھنے کا انداز ایسا ہوتا تھا جس میں جسم کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کیا جا سکے۔ بمبئی کی عورتیں ساڑیوں کے ساتھ مختصر بلاؤز پہنتی تھیں جن کے گلے عموماً کشادہ ہوتے تھے اور آستینیں بھی آدھی یا سرے سے غائب ہوتی تھی۔ اسے اکا بیگم کہہ کر پکاری جانے والی خاتون کا انداز بہت اچھا لگا۔ آئیے مس صاحبہ، ہم نے آپ کے لیے کمرہ تیار کروا دیے ہیں، آپ نہا لیں تاکہ سفر کی گرد اتر جائے، پھر ہم آپ کے لیے کھانا لگواتے ہیں۔ اکا بوا نے اسے مخاطب کیا، پھر بلند آواز میں کسی سروری کو پکارا۔ سروری ایک پکار پر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ مس صاحبہ کو ان کے کمرے میں لے جاؤ۔ اکا بوا نے اسے حکم دیا اور خود ایک راہداری میں مڑ گئی۔ جوزفین کے لیے سارا ماحول انوکھا تھا۔ ملازمین کی فوج، پرشکو در و دیوار، سکون آمیز خاموشی، ان سب چیزوں میں بھلا اس کا پہلے کہاں واسطہ پڑا تھا؟ وہ ونڈرلینڈ میں آئی ایلس کی طرح سحرزدہ سی سروری کے پیچھے چل پڑی۔ سروری نے اسے جس کمرے میں پہنچایا اس کا حدود اربع تقریباً اس گھر جتنا تھا جس میں اب تک وہ رہتی آئی تھی۔ خوبصورت حریری پردے، وسیع و عریض بستر جس پر قیمتی مخملی چادر بچھی تھی، فرش پر غالیچے بچھے تھے، دیواروں پر تصویریں اور ایک بڑی سی گھڑی سجی تھی۔ کھڑکی کے قریب ایک جھولنے والی کرسی موجود تھی اور مزید بھی اتنا سامان تھا کہ جوزفین کے لیے ایک نظر میں جائزہ لینا ممکن نہیں تھا۔ آپ کے لیے کمرہ میں نے تیار کیا ہے، کیسا لگا آپ کو؟ سروری کے پرتجسس سوال پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بہت شاندار، تم نے بہت محنت سے کمرہ تیار کیا ہے۔ اس نے کوشش کی کہ جواب دیتے ہوئے اس کے لہجے میں وقار ہو اور سروری یہ محسوس نہ کرے کہ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی ایسے کمرے میں قدم رکھا ہے۔ شکر ہے کہ آپ کو پسند آیا۔ نواب زادہ اسد اللہ کی طرف سے خاص ہدایات تھی کہ بمبئی سے آنے والی مہمان کا بہت خیال رکھا جائے۔ آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی نا نواب صاحب سے؟ کم عمر سروری ذرا باتونی لگتی تھی۔ ہاں، میں ابھی انہی کے ساتھ موٹر میں اسٹیشن سے آئی ہوں۔ ہاؤ، میرے کو معلوم ہے، اصل میں خدا بخش چاچا کو بگی میں آپ کو لینے اسٹیشن جانا تھا، لیکن اچانک آپا بیگم نے اس بگی میں خانم سے ملاقات کے لیے جانے کا فیصلہ سنا دیا۔ آپا بیگم بڑے نواب صاحب کی بیوہ بہن ہے، ان کا حکم ٹالنے کی جرات کوئی نہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اتفاق سے حویلی کی ساری سواریاں کہیں نہ کہیں نکلی ہوئی ہیں، بس ایک ہی موٹر کھڑی تھی، لیکن ڈرائیور چھٹی پر تھا، تو نواب زادہ صاحب نے کہا کہ وہ چلے جاتے ہیں آپ کو لینے، ورنہ آپ کو پریشانی ہوگی۔ سروری نے اسے نواب زادہ اسد اللہ کے اسٹیشن تک آنے کی ساری تفصیل کہہ سنائی، جسے سن کر جوزفین نواب زادہ کے اخلاق کی گرویدہ ہو گئی۔ اس نے تو سن رکھا تھا کہ یہ نوابین اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن اسد اللہ سے پڑھنے والے واسطے نے اس سنی سنائی کی تردید کر ڈالی۔ ملازمہ نے اسے نہانے کے لیے غسل خانے میں پہنچایا
تو وہ اس شاندار غسل خانے میں نہانے کے بعد خود کو بالکل تر و تازہ محسوس کرنے لگی۔ غسل کے بعد اسے پرتکلف کھانا پیش کیا گیا۔ یہاں کھانے پینے کے اوقات مقرر ہیں، سب لوگ اکٹھے ہی کھانا کھاتے ہیں، لیکن آپ لمبے سفر سے تھکے ہوئے آئے ہو، اس لیے اکا بیگم نے وقت سے پہلے آپ کو آپ کے کمرے میں کھانا پہنچانے کی ہدایت کی تھی۔ سروری نے اس کے آگے کھانا چنتے ہوئے اسے آگاہ کیا، یہ اکا بیگم کون ہے؟ دروغہ جیل، سروری نے بے ساختہ کہا اور ہنسنے لگی، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکتے ہوئے بولی، آپ انہیں حویلی کے ملازمین کی سردار سمجھ لیں، زنان خانے میں بیگمات کے بعد انچ کا حکم چلتا ہے۔ آپا بیگم کی بہت منہ چڑھی ہیں، لیکن خیر کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کو کرتی، ہم پر سختی کرتی ہیں تو ہمارا خیال بھی رکھتی ہیں۔ کھانے کے دوران میں جوزفین اس سے چھوٹے چھوٹے کئی سوالات کرتی رہی، جس کے نتیجے میں اسے اس بات کا علم ہو گیا کہ حویلی میں کل کتنے افراد رہتے ہیں، ان میں مرد و زن کی تعداد کیا ہے اور بچے کتنے ہیں۔ کھانے کے بعد سروری نے برتن سمیٹ کر اسے تخلیہ فراہم کیا تو وہ آرام کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ نرم و ملائم بستر پر لیٹ کر نیند کے آغوش میں جاتے ہوئے اس کے دل میں شدت سے خواہش ابھری کہ وہ یہاں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اپن نے تیرے کو بیٹی بولا تھا اور تیرے بھلے کے لیے وہی فیصلہ کیے ہیں جو ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کر سکتا ہے۔ اپن اپنی طرف سے پوری طرح دیکھ بھال کے تیرے لیے برتلاش کیے ہیں۔ لڑکے کی شہرت اور روزگار دونوں سے اپن کا دل مطمئن ہے۔ اوپر والے نے چاہا تو اس کے ساتھ بہت سکھی رہے گی۔ اپن باپ بن کر تجھے اس کے ساتھ رخصت کر رہا ہے، پر تیرے کو نصیحت نہیں کرے گا کہ ڈولی میں جا رہی ہے تو اب شوہر کے گھر سے تیرا ڈولا ہی نکلنا چاہیے۔ تو نے زندگی میں بہت دکھ دیکھ لیے، اب اپن تیرے کو صرف سکھی دیکھنے کو مانگتا ہے۔ تیرا گھر والا تیرے کو سکھی رکھے تو اپن اس کو سر آنکھوں پر بٹھائے گا، پر اگر وہ تیرے کو ذرا بھی تنگ کرے تو بس تو ایک چٹھی ڈال دینا اپن کو، اپن اس کی ناک میں رسی ڈال کر اس کو بالکل سیدھا کر دے گا۔ سریا بانو دلہن بنی بیٹھی تھی اور ربن نکاح سے قبل اس سے ملاقات کے لیے آیا ہوا تھا۔ دوسری شادی کے نام سے ابتدا میں سریا بانو بہت خوفزدہ ہو گئی تھی اور انکار ہی کر دیا تھا، لیکن ربن کے سمجھانے پر راضی ہو گئی۔ اس کی رضامندی کی بڑی وجہ مجو جیسے اوباشوں سے بچ کر ایک مرد کے سائے میں آنا تھا۔ چراغ آخر شب کی طرح پھڑ پڑاتے ماموں تو اب بس اس کی اور اس کے بچے کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے، اور جو یہ چراغ بجھ جاتا تو وہ کہاں جاتی؟ ربن کی منہ بولی بیٹی کی حیثیت بھی اسے کب تک پناہ دیتی؟ وہ جس دنیا کا باسی تھا وہاں کے حالات کب پلٹا کھا جائیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ربن نے خود اسے ساری اونچ نیچ سمجھا کر شادی کے لیے راضی کیا تھا اور اب پھر دلاسے کے لیے اس کے پاس موجود تھا۔ سریا بانو نے عروسی جوڑے کے نام پر ہلکے گلابی رنگ کی ریشمی شلوار قمیص پہن رکھی تھی، جس کے ہم رنگ دوپٹے پر ہلکی سی سنہری کرن لگی تھی۔ اس کے گلے اور ہاتھوں میں وہ طلائی زیور موجود تھا جو ربن نے اسے جہیز میں دیا تھا۔ ٹیکا اور نت پہننے سے سریا بانو نے انکار کر دیا تھا، لیکن محلے کی خواتین نے بے حد اصرار کر کے اس کے ہونٹوں پر سرخی اور آنکھوں میں کاجل لگا دیا تھا۔ اتنی تیاری پر ہی وہ بے حد سج گئی تھی اور اس کا یہ سوگوار حسن دیکھنے والوں کی آنکھوں میں کھبا جا رہا تھا۔ آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ بابا۔ باپ کیسے ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کے سائے میں آ کر جانا، ورنہ اپنے باپ کی محبت اور شفقت تو میرے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ مجھے آپ کے سائے میں دیکھ کر میرے مرے ماں باپ کی روح کو بھی سکون ملتا ہوگا۔ سریا بانو بولتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پگلی ہے کیا؟ اب تیرے کو رونے کا نہیں، آج سے تیرے رونے کے دن ختم، اب بس تو صرف ہنسے اور مسکرائے گی۔ ربن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور شفقت سے بولنے لگا، لیکن سریا بانو کے رونے میں کچھ اور بھی شدت آ گئی۔ اسی وقت اس کا بیٹا تصور بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے جسم پر عمدہ لباس تھا اور ہاتھ میں برفی کا ٹکڑا۔ وہ بڑے پرجوش انداز میں کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن ماں کو روتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آپ کیوں رو رہی امی؟ نہیں بیٹا، رو نہیں رہی، بس ایسی آپ کی نانی کی یاد آ گئی تھی۔ بیٹے میں سریا بانو کی جان اٹکی رہتی تھی، اب بھی اسے پریشان دیکھ کر وہ فوراً اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ آپ بڑی پیاری لگ رہی امی، ہمیشہ ایسے ہی کپڑے پہنا کرے نا۔ تصور اب تک باہر دوستوں میں کھیلتا رہا تھا اور تیار ہونے کے بعد پہلی بار اسے ماں کو دیکھنے کا موقع ملا تھا، اس لیے فوراً متوجہ ہوا۔ ہاں منّے، اب تیری امی ہمیشہ ایسے تیار ہوا کرے گی۔ اب تو اپنی امی کے ساتھ اپنے ابو کے گھر جا رہا ہے نا، وہاں تیری ایک منی سی بہن بھی ہے، تم سب وہاں مل کر خوب مزے سے رہنا۔ سریا تو بیٹے کے تبصرے پر جھیم گئی تھی، لیکن ربن نے اسے جواب دیا۔ نئے گھر اور باپ کے لیے تصور کو پہلے ہی ذہنی طور پر تیار کیا جاتا رہا تھا، اس لیے اس کے لیے ربن کی بات انوکھی نہ تھی۔ وہ اسے سن کر خوش ہوا تھا۔ آپ ہم سے وہاں ملنے آئیں گے نا نانا؟ اس نے بڑی محبت سے ربن سے پوچھا۔ ربن کو نانا بولنا اسے سریا بانو نے سکھایا تھا۔ کبھی موقع ملا تو ضرور آئیں گے، پر تیرا تو ماں کے ساتھ ادھر آنا جانا لگا رہے گا نا، بس یہیں ہم سے مل لیا کرنا۔ دادی دادا بھی ہمارے ساتھ نہیں چل رہے، مجھے سب لوگوں کی بہت یاد آئے گی۔ بچہ تھوڑا سا اداس ہوا۔ سریا بانو کے ماموں عرصے سے بستر پر تھے اور اس لائق نہیں رہ گئے تھے کہ پوتے کے لاڈ اٹھا سکتے۔ ممانی کا حال بھی جدا تھا۔
بیٹے کی اولاد سے محبت سے پیش آنے کے بجائے وہ اسے اس کی ماں کی طرح منحوس خیال کرتی تھی، اس لیے دادیوں والا پیار بھی نہیں جتاتی تھی۔ اس کے باوجود بچہ اپنے خونی رشتوں کی فطری محبت میں مبتلا تھا۔ دادا دادی اس لیے ساتھ نہیں جا رہے کہ جب تم لوگ بمبئی آیا کرو تو تمہارے یہاں رکنے کا کوئی ٹھکانہ تو ہو۔ اگر دادا دادی یہاں نہیں ہوں گے تو کدھر آ کے رہے گا؟ ربن نے بچے کو بہلایا۔ یہ تو ہے۔ بچے نے گردن ہلائی۔ بس اب تو باہر جا کر کھیل، ابھی تھوڑی دیر میں تیرے ابو تجھے لینے کے لیے آ جائیں گے۔ میں نے مٹھائی کھلانے تو آیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں موجود برفی کا ٹکڑا سریا بانو کے لبوں کے قریب کیا۔ جھیپی جھیپی سریا بانو نے دانتوں سے ذرا سا ٹکڑا کترا۔ اور کھائیے نا امی۔ بس بیٹے آپ کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ سریا نے انکار کیا تو وہ بھی مزید اصرار کیے بغیر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اللہ نے تیرے کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو تجھے دنیا کے کسی غم کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ربا نے سریا بانو کو جتایا۔ آپ نے ٹھیک کہا بابا، کہ تصور ہی تو ہے جس کی خاطر میں زندہ ہوں۔ جس نے زندگی دی ہے وہ جینے کے بہانے بھی دے دیتا ہے، آگے وہ تجھے اور بھی بہت سے سکھ دے گا۔ بس اب دل سے ہر فکر اور غم بھول کر خوشیوں کے لیے تیار ہو جا۔ ربن نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں باہر جا کر دیکھتا ہوں، بارات آتی ہوگی۔ اس نے سریا کے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر نکل گیا۔ باہر شامیانہ لگا کر مرد مہمانوں کو بٹھانے کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ خواتین کے لیے اندر گھر میں انتظام تھا۔ گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے اس کی جولیٹ سے مدبھیڑ ہو گئی۔ وہ شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی، اگرچہ اس کے خوشیوں کی کسی محفل میں شرکت کا دل نہیں کرتا تھا، لیکن جوزف کی موت کے بعد سریا بانو نے اس کا جس طرح خیال رکھا تھا اور دیگر محلے داروں کے ساتھ مل کر دلجوئی کی تھی، وہ اس پر ایک قرض تھا، اور اس قرض کی ادائیگی اسی طرح ہو سکتی تھی کہ وہ سریا کی شادی میں شرکت کرے۔ کیسی ہے رے تو؟ ربا نے اسے دیکھ کر اس کا حال دریافت کیا۔ اچھی ہوں، مبارک ہو، آپ اپنی منہ بولی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں۔ باپ کا کام ہی بیٹیوں کی خوشیوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو بھی اپن کی بیٹی ہے، اپنے سے اپنا دکھ سکھ کہے گی تو اپنے کو سگے باپ سے کم نہیں پائے گی۔ ربن کا لہجہ گہرائی لیے ہوا تھا۔ جولیٹ نے بھی اس کے لہجے کی خصوصیت کو محسوس کر لیا اور ذرا گڑبڑائی بھی نظر آنے لگی۔ باپ کے ہوتے بیٹی ہاتھ میں خنجر چاقو پکڑے تو دل بڑا دکھتا ہے، لگتا ہے سالہ باپ کسی لائق نہیں، اس لیے بیٹی کو ہتھیار تھامنے پڑے۔ جانی کی زبانی ربن کو علم ہو گیا تھا کہ جولیٹ نے اپنی حفاظت کے بہانے جانی سے ہتھیار حاصل کیا ہے، اور وہ اپنے یقین میں واثق ہو گیا تھا کہ جولیٹ انتقام کی راہ پر چل پڑی ہے۔ ربن کو نہیں معلوم تھا کہ جولیٹ کا مجرم کون ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ جولیٹ خود سے انتقام لینے کے چکر میں کسی نقصان سے دوچار نہ ہو، اسی لیے موقع ملتے اسے سمجھانے لگا۔ میں اسی محلے سے اغوا کی گئی تھی اور میرے سگے باپ سمیت کوئی مجھے بچانے نہیں آ سکا تھا۔ مجھے کسی کے خلوص پر شک نہیں ہے، لیکن میں قسمت کے دھوکے سے ڈرنے لگی ہوں، اس لیے اب کسی کے آسرے پہ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے تلخی سے ربن کو جواب دیا اور قدم اٹھاتی مکان کے اندرونی حصے میں غائب ہو گئی۔ کہتی تو بھی ٹھیک ہی ہے رے، سالہ نصیب تو بندے کو کبھی بھی دھوکہ دے جاتا ہے۔ ربن آہستہ سے بڑبڑایا اور باہر نکل گیا۔ جولیٹ کے لیے اس کا دل اداس تھا۔ فاروق کے حوالے سے وہ اسے بہت عزیز تھی، لیکن وہ بے بسی کی انتہا پر تھا کہ اس کے لیے چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ جولیٹ کے مجرم تک پہنچنے کے لیے کوئی سرا ہی نہیں ملتا تھا اسے۔ سرا ملتا بھی تو کیسے، جبکہ جولیٹ خود اس سے تعاون کرنے پر آمادہ نہیں تھی، اور وہ اتنے چکروں میں گھرا رہتا تھا کہ فرصت سے اسے آمادہ کرنے کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتا تھا۔ اب بھی وہ سریا بانو کی آ جانے والی بارات کے استقبال اور پھر خاطرداری میں مصروف ہو گیا۔ بارات مختصر تھی، لیکن محلے والوں کو شامل کر کے اچھے خاصے مہمان ہو گئے تھے۔ مہمانوں کی خاطر مدارات کے لیے ربن نے خوب دل کھول کر انتظامات کروائے تھے۔ ہر ایک اس شادی میں شرکت کر کے خوش تھا۔ اڈے کے افراد جوش و خروش سے سب کچھ سنبھالے ہوئے تھے۔ مہمانوں کی خاطرداری کے علاوہ حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ ربن نے اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ دشمن اور حاسد خوشی کے اس موقع پر رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن خیریت رہی اور نکاح کے بعد کھانے اور پھر رخصتی کے مراحل بخیر و خوبی طے پا گئے۔ محلے کے بزرگوں نے ربن کے ساتھ مل کر سریا بانو کو کسی بیٹی کی طرح رخصت کیا۔ دولہا والے واپسی کے لیے ٹرین میں سیٹیں بک کروا کے ہی آئے تھے، اس لیے بارات محلے سے نکل کر سیدھی اسٹیشن پہنچی۔ اڈے کے متعدد لوگ مختلف سواریوں میں باراتیوں کو رخصت کرنے اسٹیشن تک جا پہنچے۔ اسٹیشن تک جانے والے افراد میں کمو اور وجے بھی شامل تھے۔ ٹرین آنے پر جب بارات دلہن سمیت اس میں سوار ہو گئی تو باقی لوگ تو واپس اڈے کی طرف لوٹ گئے، لیکن کمو اور وجے پلٹنے کے بجائے ربن کی ہدایت کے مطابق اسی ٹرین میں سوار ہو گئے۔ انہیں بارات کو اس کی منزل پر پہنچنے تک حفاظت کا فریضہ انجام دینا تھا۔ وہ بالکل ساتھ والے ڈبے میں بنا ٹکٹ کے سوار ہوئے تھے۔ اجلت میں انہیں ٹکٹ لینے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ گاڑی چلی اور سفر کا آغاز ہوا تو تھوڑی دیر میں ٹکٹ چیک کرنے آ گیا۔ وجے نے ادائیگی کر کے اسے ٹکٹ بنوا لیے۔ اس کے بعد دونوں اطمینان سے کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ عرصے بعد خوشی کی محفل میں شرکت کرنے کے باعث دونوں کا موڈ خاصا خوشگوار تھا، خصوصاً کمو چہک رہا تھا۔
مزہ آ گیا آج تو. بڑے عرصے بعد لگا کہ اپن بھی انسان ہے جو خوشی غمی میں شریک ہوتا اور ہنستا بولتا ہے, جس کا کوئی خاندان ہوتا ہے. دادا نے بیٹی بول کر سریا بہن کو رخصت کیا نا, تو اپن کو بالکل ایسا لگا کہ اپن اپنی بہن کے بیاہ میں شریک ہے. ماں قسم اپنی سگی بہن کے بیاہ کا دن یاد آ گیا. بڑی آپا کا بیاہ ہوا تھا نا, تو اپن صرف 10 سال کا تھا. ابا نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر آپا کی شادی کا انتظام کیا تھا. اپن کا گھر دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. دور قریب کے سارے رشتہ دار ہفتہ بھر پہلے سے رکنے کے لیے آ گئے تھے. بڑی رونق لگی تھی گھر میں. رسوئی سے سارا وقت مزے مزے کے کھانے پکنے کی خوشبو آتی رہتی تھی. اپن بڑے شوق سے آپا کے جہیز کے برتن بھانڈے, چمکیلے کپڑے اور وہ دوسری چیزیں دیکھتا رہتا تھا جو اماں ہر آنے جانے والی رشتہ دار عورت کو اس کے کہنے پر دکھانے کے لیے نکالتی تھی. مغرب کے بعد عورتیں ڈھولکی لے کر بیٹھ جاتی تھیں اور مزے مزے کے گانے گاتی تھیں. اپن چھوٹا ہونے کا فائدہ اٹھا کر عورتوں کے بیچ مزے سے بیٹھا رہتا تھا. کبھی دل کرتا تو اٹھ کر ابا کے پاس مردانے میں چلا جاتا. ابا کے ساتھ 4-6 لوگ لازمی موجود ہوتے تھے. وہ لوگ یا تو شطرنج کھیلتے رہتے تھے یا آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے. اپن کو نہ شطرنج کی سمجھ آتی تھی اور نہ ان کی باتیں اپنے پلے پڑتی تھیں, اس لیے زیادہ دیر وہاں ٹکنے کے بجائے زنان خانے میں واپس آ جاتا تھا. ادھر بڑی رنگینی تھی. اپن کو ماتھے تک دوپٹہ اڑ کر رکھنے والی اپنی شرمائی آپا بڑی پیاری لگتی تھی. آپا بھی اپن سے بڑا پیار کرتی تھی. کبھی کبھی تو اپن آپا کی گود میں سر رکھ کر سو بھی جاتا تھا اور وہ بیچاری بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہتی تھی. کیا دن تھے وہ بھی. کمو کو سریا بانو کی شادی میں شرکت کر کے اپنے ماضی کا سنہری دور یاد آ گیا اور وہ کھنکھناتے لہجے میں وجے کو اپنی یادوں میں شریک کر رہا تھا. لیکن اس کے کھنکھناتے لہجے کے پیچھے جو ایک کانچ ٹوٹنے کی صدا تھی وہ وجے سے پوشیدہ نہیں رہی تھی, اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ کمو کے ہنستے چہرے کے پیچھے کوئی غم بڑھ رہا ہے. اب کدھر ہے تیری آپا اور دوسرے گھر والے؟ تو کبھی ان سے ملنے جاتا تو نظر نہیں آتا. آپا تو بیاہ کے 2 سال بعد ہی مر گئی تھی. باقی گھر والوں کو چھوڑ کر اپن گھر سے ایسا نکلا کہ پلٹ کر کبھی واپس نہیں گیا. کچھ خبر نہیں کہ پیچھے کون کس حال میں ہے. آپا کیسے مر گئی اور تو نے گھر کیوں چھوڑا؟ آپا کیسے مر گئی؟ کمو پہلے گمسم انداز میں بڑبڑایا, پھر خواب کسی کیفیت میں بولا, اصل میں تو آپا بیاہ کے بعد مہینے بھر کے اندر ہی مر گئی تھی. میں اسے دیکھتا تو مجھے لگتا کسی نے اس کے جسم سے سارا خون چوس لیا ہو اور اس کے ہونٹوں سے ہنسی چھین لی ہو. آپا کے ہر بار کے چکر کے بعد اماں دیر تک روتی اور بڑبڑاتی رہتی اور ابا وہ بس تسلیاں دیتے رہتے. آپا, اماں اور ابا کی آپس میں ہونے والی باتیں چھپ چھپ کر سننے سے مجھے پتا چل گیا کہ آپا کے سسرال والے اسے بہت تنگ کرتے ہیں. وہ بیچاری دن بھر گھر بھر کی خدمت کرتی رہتی ہے, پھر بھی بدلے میں اسے گالیاں اور ماری ملتی ہے. پھر ایک دن خبر آئی کہ آپا کھانا پکاتے ہوئے کپڑوں میں آگ لگنے سے جل کر مر گئی. اس روز اماں بہت چیخ چیخ کر روئی اور یہی بولتی رہی کہ آپا کو اس کے سسرال والوں نے جلا کر مارا ہے. ابا اس وقت بھی بس تسلیاں دیتا رہا. غریب اور شریف آدمی سے سوا کر بھی کہہ سکتا ہے, پر اپن اپنے باپ جیسا نہیں تھا. اپن نے سوچ لیا کہ آپا کو جلانے والوں کو اپن بھی جلا کر ہی مرے گا. 12-13 ورش کی عمر زیادہ نہیں ہوتی, لیکن اپن نے بڑا کام دکھایا. ایک رات مٹی کے تیل سے بھری بوتلیں آپا کے سسرالی گھر کے اندر اچھالی اور جلتی ہوئی لکڑی اندر پھینک دی. فٹ سے آگ کے بڑے بڑے شعلے نکلنے لگے, پر اسی سمے ایک آدمی کی نظر پڑ گیا اپن پر. وہ شور مچاتا اپن کے پیچھے بھاگا. اپن اس سے بچنے کے لیے جو سر پر پیر رکھ کر بھاگا نا, تو پتہ نہیں کیسے اسٹیشن پہنچ گیا. ادھر گاڑی چھوٹنے والی تھی. اپن گھبراہٹ میں گاڑی میں چڑھ گیا اور بس پھر ادھر بمبئی کا دانا پانی نصیب میں لکھا تھا تو ادھر پہنچ گیا. اب بمبئی ہی اپنا ٹھکانہ ہے اور تم یار لوگ اپنا خاندان. پچھلے تو ایسے چھوٹے کہ اس رات کے بعد سے اپن نے کسی کا صورت نہیں دیکھا. کبھی لوٹ کر اپنے گھر کیوں نہیں گئے؟ جا کر دیکھتے تو صحیح کہ وہاں کیا حال ہے. اپن جانا تو چاہتا تھا پر ہمت نہیں پڑتی تھی. اس عمر میں بھی اپن کو اتنا تو پتہ ہی تھا کہ آپا کے سسرال میں آگ لگانے کے جرم میں پولیس اپن کو دھر لے گی, اور اگر اس آدمی کو جل مر گیا ہوگا تو اپن کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے. بس اسی ڈر سے واپس نہیں جا سکا. ابھی 2-4 سال پیچھے ہمت باندھ کر گیا تھا. سوچا تھا اتنے سالوں بعد اب کون پہچانے گا. داڑھی مونچھ بڑھا کر اور حلیہ بھی بدل لیا تھا, لیکن جا کر کچھ حاصل نہیں ہوا. معلوم پڑا کہ اماں تو میرے وہاں سے بھاگنے کے 6 مہینے بعد ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی. آپا سے چھوٹی دونوں بہنوں کو ابا نے چچا کے بیٹوں سے بیاہ دیا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی گاؤں میں جا کر رہنے لگے. چچا کے بیٹے میری بہنوں کے لائق نہیں تھے, لیکن ابا نے اس لیے بہنوں کو ان سے بیاہ دیا کہ قاتل بھائی کی بہنوں کو کون بیانے آئے گا. اپن نے آپا کے سسرال میں جو آگ لگائی تھی نا, اس میں جل کر آپا کی ساس اور شوہر مر گئے تھے. باقی لوگوں کو محلے والوں نے بڑی مشکلوں سے بچایا تھا. اپنے کو اس گاؤں کا پتہ تھا, جدری چاچا رہتے تھے, لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد ہمت نہیں پڑی کہ جا کر ابا اور بہنوں سے نظر ملا سکوں. بس پھر ہمیشہ کے لیے بمبئی لوٹ کر آ گیا. اب تو اپنا جینا مرنا ادھر ہی ہے. کمو کی ایک آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکا
जिसे छुपाने के लिए उसने फौरन खिड़की की तरफ मुंह मोड़ लिया। स्टेशन आ रहा है, चलो चलकर बारातियों की खैरियत लेते हैं। चंद लम्हे लगे तो उसको खुद को संभालने में। दोबारा पलटकर वो विजय से मुखातिब हुआ तो उसका लहजा साफ था। हाँ चलते हैं। विजय भी फौरन खड़ा हो गया। कम्मू पर गुजरी पर गुफ्तगू करने से अब कुछ हासिल होने वाला नहीं, ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी, इसलिए उसने खामोश रहना मुनासिब समझा। वैसे भी रब्बन के अड्डे पर मौजूद तकरीबन हर आदमी के पीछे ऐसी ही दर्द भरी दास्तान थी। उनमें से बेशतर ऐसे ही थे जो अपने पिछलों को किसी न किसी वजह से छोड़ आए थे और अब उनके पास अड्डा ही वाहिद ठिकाना था। ऐसे में कम्मू की दास्तान पर कितना गम मनाया जा सकता था, और फिलहाल तो वो थे भी ड्यूटी पर। बोझल दिल के साथ ही सही वो कम्मू के साथ जाकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। कम्मू आगे था और धीरे धीरे रुकती ट्रेन से बाहर झांक रहा था। एकदम ही उसने तेजी से सर अंदर किया और विजय की तरफ देखा तो विजय को उसके चेहरे पर सनसनी नजर आई। क्या बात है रे, क्या हुआ? बारातियों से आगे वाले डब्बे के दरवाजे से अपन ने फीके को बाहर झांकते देखा है। क्या बोल रहा है? ठीक बोल रहा है अपन, वो साला 100% फीका ही है। कम्मू को अपनी पहचान पर यकीन था। फिर तो बड़ी गड़बड़ी है। विजय ने तबसरा किया। वो दोनों फीके से अच्छी तरह वाकिफ थे। मज्जूदादा वाला अड्डा रब्बन के हाथ आने के बाद से उनका उस अड्डे पर आना जाना लगा रहता था, इसलिए वो वहां के कारिंदों से अच्छी तरह आशना थे। और इस बात का तो सभी को इल्म था कि फीके को उसकी खुदसरी और नाफरमानी की सजा में रब्बन ने बीच चौराहे पर जूते लगवाए थे। अपनी इस बेइज्जती के बाद से वो मुस्तकिल गायब था। उस गयाब के बाद उसका इस ट्रेन में नजर आना मायने खेज था। वो दोनों अपनी अपनी जगह होशियार हो गए और जब गाड़ी रुकने पर स्टेशन पर उतरे तो इस हाल में कि उनके चेहरे आधे से ज्यादा गलों में पड़े मख्तरों से छुपे हुए थे। वो जानते थे कि फीका भी उनकी सूरत से आशना है और अगर उसने उन्हें देख लिया तो वो होशियार हो जाएगा। ये बात भी तय थी कि अगर वो किसी मजमूम मकसद के तहत इस गाड़ी में सवार है तो तन्हा नहीं होगा, उसके 2-4 साथी और भी जरूर होंगे। वो दोनों बहतियात कदम उठाते आगे बढ़ने लगे। पहले उन्होंने बारातियों वाले डब्बे के अंदर झांका। उन लोगों ने स्टेशन पर घूमने वाले चाय फरोशों में से किसी से चाय खरीदी थी और अब सब चाय पी रहे थे। दूल्हा का छोटा भाई अलबत्ता सुराही हाथ में लिए नीचे उतरता नजर आया। यकीनन वो स्टेशन पर से पानी भरकर लाने के इरादे से उतरा था। सुनने में आया था कि दूल्हा की वालदा को सुराही का पानी मरगूब है और वो दौरान सफर भी वाटर कूलर से पानी पीने के बजाय सुराही के पानी को तरजीह देती है। बम्बई स्टेशन पर उनकी सुराही भरकर डब्बे में रखने का फरीजा अड्डे के लोगों में से ही किसी ने अंजाम दिया था। बारातियों वाले डब्बे पर नजर डालकर वो अगले डब्बे की तरफ बढ़ गए, लेकिन फिर उन्हें तेजी से पलटकर रुख मोड़ना पड़ा। अगले डब्बे से फीका नीचे उतरा था। उसके पीछे मजीद 2 आदमी भी थे जो चेहरे से ही बदमाश लग रहे थे। उन दोनों को उन्होंने मज्जू के अड्डे पर नहीं देखा था, जिसका मतलब था कि फीके ने कहीं और उनसे ताल्लुक गांठा है। बम्बई की सड़कों और गलियों पर इस तरह के गुंडे मवाली जा बजा बिखरे रहते थे, जिन्हें थोड़े से मुआवजे पर अपने साथ काम करने पर आमादा किया जा सकता था। वो दोनों रुख मोड़े कनखियों से फीके और उसके साथियों को देखते रहे। ये देखकर उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे कि फीके और उसके साथियों का रुख बारात वाले डब्बे ही की तरफ था। यानी वो लम्हा आ गया था जिसके डर से रब्बन ने उन दोनों को बारात की हिफाजत के लिए खामोशी से रवाना किया था। जोर से दोनों के जिस्म तन गए और अपनी जगह खड़े रहना मुमकिन न रहा। फीका और उसके साथी डब्बे में चढ़ चुके थे। वो दोनों भी तेजी से डब्बे की तरफ लपके। ऊपर चढ़ते हुए उन्होंने देख लिया कि वो लोग टॉयलेट वाले हिस्से की तरफ जा रहे थे। वो दबे कदमों उसी तरफ बढ़ गए। उसी वक्त ट्रेन ने रवानगी की विसल दी। उस स्टेशन पर ट्रेन बस 5 मिनट के लिए ठहरी थी। वो दोनों दबे कदमों टॉयलेट वाले हिस्से की तरफ बढ़े, लेकिन ज्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं की। वो नहीं चाहते थे कि फीके का इरादा जाहिर होने से कबल उसकी नजर उन पर पड़े और वो होशियार हो जाए। उन्हें खुद को पोशीदा रखने में इसलिए भी ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी कि वहां दीगर मुसाफिर भी मौजूद थे जो टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। फीका अपने दोनों साथियों को बाहर ठहराकर खुद अंदर चला गया तो वो दोनों मजीद मुतमईन हो गए। इस दौरान में ट्रेन ने चलना भी शुरू कर दिया। उसके रफ्तार पकड़ने से कबल कम्मू टॉयलेट का चक्कर लगाया कि वहां अपनी मौजूदगी का जवाब भी देना था। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो फीका भी अंदर से निकल आया और अपने साथियों को इशारा करते हुए अपने पीछे आने का हुक्म दिया। कम्मू और विजय ने अपने चेहरों को ऐसे जाविये पर कर लिया था कि फीके की उन पर नजर पड़ेगी तो एक नजर में पहचानने में कामयाब न हो पाए, लेकिन वो देख रहे थे कि फीका बहुत ज्यादा पुरएतमाद और लापरवाह दिखाई दे रहा है। उसने सिरे से जहमत ही ना की कि इर्द गिर्द मौजूद दीगर लोगों पर नजर डाले। कम्मू और विजय अलबत्ता उस पर पूरी तरह नजर रखे हुए थे। उन्होंने फौरन ही नोट कर लिया कि उन तीनों का रुख उस हिस्से की तरफ है जहां बाराती बैठे हुए हैं। वो भी उनके पीछे लग गए। होने को यह भी हो सकता था कि वो उन्हें यहीं रोक लेते, लेकिन वो उन पर पक्का हाथ डालना चाहते थे। उनके देखते ही देखते फीके और उसके साथियों ने अपनी जेबों से चाकू निकाले और दंदनाते हुए बारातियों वाले हिस्से में घुस गए। अब उनके पास भी चाकू निकालने के सिवा कोई चारा न था, तो वो भी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उनके पीछे लपके। 3 चाकू बदस्त अफराद को अपने दरमियान में पाकर बाराती पहले ही हिरासा हो चुके थे। खवातीन के मुंह से तो बाकायदा चीखें निकल गई थीं। वो दोनों भी उनके दरमियान घुसे तो उन्हें भी पहले वालों का साथी ही तस्वुर किया गया। अब किसी की आवाज निकली ना तो अपन उसकी गर्दन काट कर अलग कर देगा।
عورتوں کی چیخوں کا گلا گھونٹنے کے لیے فیکا بھیڑیے کی طرح غرایا۔ اس کی اس دھمکی کا شدت سے اثر ہوا اور خواتین اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخیں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہتے لوگوں کو کیا دھمکا رہا ہے؟ ماں کا دودھ پیا تو اپن سے بات کر۔ فیکے اور اس کے ساتھیوں کی پوری توجہ باراتیوں پر تھی اور وہ کمو اور وجے کی وہاں آمد کو بروقت محسوس نہیں کر سکے تھے، اس لیے جب کمو نے للکارا تو وہ بری طرح چونکے۔ تم سالے ربن کے پٹھے، تمہیں تو اپن ابھی چھٹی کا دودھ یاد دلاتا ہے۔ فیکا بھڑک کر کمو کی طرف لپکا۔ اس کے ساتھیوں میں سے بھی ایک نے وجے کی طرف کا رخ کیا، جبکہ تیسرا باراتیوں پر نظر رکھے کھڑا رہا کہ کہیں مردوں میں سے کوئی ان کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ وہ بیچارے سارے عام سے لوگ تھے جنہوں نے زندگی میں نہ تو کبھی ہتھیار پکڑا تھا اور نہ ہی کبھی اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہوئے تھے۔ وہ کیا مزاحمت کرتے، وہ تو یہ بھی سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ حرام کے جنو، تمہاری ہمت کیسی کہ تم نے ادھر پاؤں رکھا؟ اپن تمہارے کو اس لائق نہیں چھوڑے گا کہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکو۔ فیکے کے ساتھ بڑا کمو نہایت تیش کے عالم میں اسے باخبر کر رہا تھا۔ اپن دیکھتا ہے کہ تو اپنا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اپن اس بارات کو دلہن لے جانے سے روکنے کے لیے آیا اور روک کر رہے گا۔ مجو دادا کی پسند کوئی اور لے جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی بہن کا نام تیری پلیت زبان پر آئے بھی کیسے؟ اپن تیری جان لے لے گا۔ فیکے کی بات نے کمو کا غصہ سوا کر دیا اور وہ نہایت غیظ کے عالم میں فیکے پر حملہ ور ہوا۔ وار میں اتنی پھرتی اور تیزی تھی کہ بچتے بچتے بھی فیکے کے بائیں بازو پر چرکا لگ گیا۔ اگر وہ حرکت میں نہ آیا ہوتا تو چاقو سیدھا اس کے دل میں اتر جاتا۔ جوش اور غضب میں بھرے کمو نے اس پر دوسرا وار کیا۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی تو وہ اپنے دردناک ماضی کی تلخ یادیں دہرا رہا تھا اور اس دہرائی نے اس کے زخموں پر چڑھا کھرن اتار کر انہیں پھر سے تازہ کر دیا تھا۔ اپنی بہن کی سوختہ لاش کی واحد جھلک اب بھی اسے پوری طرح یاد تھی۔ جب بہن مری تو وہ بہت چھوٹا تھا اور اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا، لیکن سریا بانو جسے ربن کے بیٹی کہنے پر ان سب نے دل سے اپنی بہن مان لیا تھا، اس کو کوئی نقصان پہنچتا دیکھ کر وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس کا دماغ گھوما اور وہ تابڑ توڑ فیکے پر حملے کرنے لگا۔ اس کے حملوں کی شدت کے سامنے فیکے کی ساری تیزی تراری دھری رہ گئی اور ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ فرش پر گر گیا۔ اس کی یہ پسپائی دیکھ کر لڑائی میں شامل نہ ہونے والا اس کا ساتھی حرکت میں آیا اور کمو پر وار کیا۔ کمو کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ چاقو اس کے پہلو میں لگا اور خون کا فوارہ سا پھوٹ پڑا۔ خون کو اتنی فروانی سے بہتے دیکھ کر خواتین خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بے ساختہ ایک بار پھر ان کی چیخیں نکل گئیں۔ وجے نے بھی کمو کو زخمی ہوتے دیکھ لیا تھا، لیکن اس کا مقابل خاصا سخت جان تھا اور وہ ابھی تک اسے زیر نہیں کر سکا تھا۔ چنانچہ کمو کی کسی قسم کی مدد کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کمو شاید مدد کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت اس پر جو جنون طاری تھا وہ ایسا تھا کہ آدمی کو 10 سے بھی اکیلے بھڑ جانے کا حوصلہ عطا کر دیتا ہے۔ اس نے بھی اپنے پہلو سے نکلتے خون کو نظر انداز کیا اور برق کسی پھرتی سے ہاتھ گھمایا۔ اگلے ہی پل فیکے کے ساتھی کا خون آلود چاقو والا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا۔ اس شخص نے لاکھ چاہا کہ اپنے ہاتھ کو آزاد کرا سکے، لیکن اس کا ہاتھ تو گویا کسی شکنجے میں جکڑا جا چکا تھا۔ کمو نے چاقو سمیت ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کا رخ خود اس کی جانب کر دیا۔ اگر وہ شخص عقل سے کام نہ لے کر عین وقت پر چاقو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑ دیتا تو اس کی شہرک کٹ جاتی۔ اب بھی کمو کے زوردار جھٹکے نے اس کے قدم اکھاڑ دیے، لیکن اس دوران نیچے گر جانے والا فیکا سنبھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گرنے سے اس کا چاقو اس کے ہاتھ سے نکل کر کسی سیٹ کے نیچے چلا گیا تھا، اس لیے وہ ایسے ہی کمو سے لپٹ گیا اور اسے اپنے مکوں کا نشانہ بنانے لگا۔ اس کے اس حملے نے اس کے ساتھی کو بھی سنبھلنے میں مدد دی اور وہ بھی کمو پر پل پڑا۔ تیزی سے خون بہنے کی وجہ سے کمو کو کمزوری ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی جنون اور ہمت کے بل بوتے پر ان کے مقابل ڈٹا رہا۔ وجے بھی اب اپنے مقابل کو خاصا ادموا کر چکا تھا۔ ایک ہنگامہ تھا جو وہاں بپا ہو چکا تھا۔ فیکے کی خاموش رہنے کی اولین دھمکی تو جانے کب کی ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی اور خواتین کی خوفزدہ چیخوں کے ساتھ مردوں کی مدد کے لیے پکار بھی دور تک سنی جا رہی تھی۔ قریبی کوپوں سے دیگر مسافر صورتحال جاننے کے لیے بھاگے چلے آئے، لیکن مسلح افراد کے خلاف کوئی کچھ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایک مسافر نے بس اتنا کیا کہ ٹرین کو روکنے والی زنجیر کھینچ لی۔ لونڈیا کو ٹھکانے لگا دو۔ ٹرین کی رفتار کم ہوتی محسوس کر کے فیکا چلایا۔ اس کے ساتھی نے جھک کر اپنا گرا ہوا چاقو اٹھایا اور سریا بانو کی طرف لپکا۔ کمو سے فیکا لپٹا ہوا تھا۔ اس نے تڑپ کر خود کو فیکے کی گرفت سے آزاد کروایا اور اس کے ساتھی کی طرف لپکا۔ وہ سریا بانو کو نشانہ بنانے کے لیے چاقو کو حرکت میں لا چکا تھا۔ کمو نے اسے کھینچ کر اپنی طرف گھمایا تو متحرک چاقو سیدھا اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ کمو کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس دوران ٹرین رک چکی تھی۔ ادھر کمو کی دردناک چیخ سن کر وجے اس کی طرف لپکا، ادھر فیکے اور اس کے ساتھیوں نے راہ فرار اختیار کی۔ آخری سانسیں لیتے ہوئے کمو کو اپنی باہوں میں سمیٹے وجے کو ہوش ہی نہ تھا کہ ان فراریوں کا پیچھا کرتا۔ وہ تو بس کمو کو پکارے جا رہا تھا جو اس وقت بڑی تیزی سے اس کی آغوش سے نکل کر موت کی آغوش میں جاتا جا رہا تھا، اور وہ کسی طور اسے روکنے پر قادر نہیں تھا۔ اس کی ہر آواز، ہر صدا رائے گا جا رہی تھی۔